मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। देखो डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह की जो पेशगोइयां हैं, कल किसी ने मुझे भेजा कि डॉक्टर इसरार ने तो पहले कहा था अफगानिस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, मुझे वीडियो बना के भेजी। मैंने कहा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन डॉक्टर इसरार ने हामिद करजई के बारे में कहा था, आगे पूरे क्लिप में हामिद करजई का नाम भी है, वो किसी ने कट करके आधा चला दिया। मैंने कहा देखो डॉक्टर इसरार भी ना आलिमुल गैब थे, उन्होंने कहा शाह वलीउल्लाह ने भी कहा था, मैंने कहा ना शाह वलीउल्लाह आलिमुल गैब थे। ये पेश गोइयां एक अंदाजा होती हैं, सही भी हो सकती हैं गलत भी हो सकती हैं, इन पर ऐसे ईमान मत लेके आओ जैसे हम कुरान और सुन्नत पे ईमान लाते हैं। मैं भी एक अंदाजे से बात कर सकता हूं कि ये हो जाएगा ये हो जाएगा, लेकिन वो नहीं होता, बाज दफा हो भी जाता है, बाज दफा नहीं भी होता। तो बाज बातें डॉक्टर इसरार ने की थी, वो नहीं हुई पूरी, वो उन्होंने की थी लेकिन नहीं हुई पूरी, बाज की है जो हो गई पूरी। तो इंसान को इंसान रहने दो, उसको पैगंबर बना के बुजुर्ग, ऐसा बुजुर्ग बना के कि वो पेशगोइयां कर रहे होती चली आ रही हैं, ये मत करो ये काम। लोग कहते हैं वो तो हदीसों से पेशगोइयां कर रहे हैं, हदीस से पेशगोई मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हदीसों में किसी चीज का टाइम मेंशन नहीं किया गया है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये पहले लिख चुके हैं उलमा और मुहद्दिसीन, चूंकि तारीख में देखा है उलमा मुहद्दिसीन ने कि हदीसों से लोग ताने बाने मिला के एक प्रिडिक्शन करते हैं, एक पेशगोई करते हैं और फिर उसके हिसाब से माहौल बनाना शुरू कर देते हैं, हालांकि हदीस में उसका वो टाइम मेंशन नहीं होता। और फिर या तो उसके नाम पे कोई फसाद फैला देते हैं, या फिर सादा लौह लोग जब देखते हैं कि ये होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, तो उनका हदीसों से ईमान उड़ जाता है। तो इसलिए जिस ये जो भी इस तरह के स्कॉलर्स गुजरे हैं, ये हैं स्कॉलर्स ही, इनकी बात को पत्थर पे लकीर समझ लेना। इसकी मिसाल ऐसे जैसे डॉक्टर इसरार ने पेशगोई की थी कि ग्रेटेस्ट इसराइल बनेगा, जो पूरा मक्का मदीना और ये सब चीजें, ये सब इसराइल में दाखिल हो जाएंगे। उनकी नीयत पे हमें कोई शुबा नहीं है, उन्होंने अच्छी नीयत से ही कहा, लेकिन ये बात गलत है। अगर आपने मान लिया ना कि ग्रेटेस्ट इसराइल बनेगा, तो ये उम्मीद की बात है या मायूसी की बात है? मायूस। इसका मतलब फिर वो छोड़ दें, जो वहां मुजाहमत कर रहे हैं वो छोड़ दें मुजाहमत, जब बनेगा तो क्या जरूरत है करने की फिर। तो डॉक्टर इसरार साहब की नीयत अपनी जगह, लेकिन इंशाल्लाह नहीं बनेगा, किसी का बाप भी नहीं बनने देगा उनको। ये स्टाइल होना चाहिए। कैसे बनेगा भाई? आपके मकान पे किसी ने धमकी दी कि मैं कब्जा करूंगा, तो पहला रिप्लाई आपका क्या होगा? तेरे बाप में दम में तो करके दिखा। लड़ना तो बाद में है, जाके केस वेस तो बाद में निपटेंगे बैठ के। और अगर वो कहे कि हदीस में आता है कि मैं कब्जा करूंगा, इसका मतलब उसने तो आपके हाथ पांव काट दिए। तो कितना ही नेक स्कॉलर हो, अच्छा हो, गलती हर इंसान से हो सकती है। मेरा मकसद उनकी जात को हदफ बनाना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ यह बताना है कि हदीसों में किसी चीज को मेंशन नहीं किया गया टाइम को। इसलिए उलमा पहले ये सब हदीसों को एक्सप्लेन कर चुके हैं कि हदीसों में दो तरह की हदीसें मिलती हैं हमें। एक तो वो हदीसें ये करो ये मत करो, जिनमें ऑर्डर है कि ये करना है और ये नहीं करना, उन हदीसों को हमने फॉलो करना है। दूसरी वो हदीसें जिनका ताल्लुक है पेशगोइयों से, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील है कि आपने बताया ऐसा होगा लेकिन टाइम नहीं बताया, तो बस इतना ईमान रखना पड़ेगा कि होगा। कब होगा ये नहीं बताया, लिहाजा उन हदीसों का अमल से ताल्लुक नहीं है कि उनको सामने रखकर हम प्लानिंग करना शुरू कर दें। ना 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 ना, ये गलती नहीं करना। प्लानिंग उन हदीसों को सामने रख के नहीं की जाएगी, प्लानिंग ग्राउंड रियलिटी को सामने रख के की जाएगी। प्लानिंग जो की जाएगी ग्राउंड रियलिटी, आज की जमीनी हकीकत क्या कह रही है, असबाब क्या कह रहे हैं कि क्या करने से क्या रिजल्ट निकलता है असबाब की दुनिया में, असबाब की दुनिया में क्या किया जाए तो क्या रिजल्ट निकलेगा। तो उन असबाब को सामने रख के फैसला करना है। क्यों? नबी की यह सुन्नत है कि हमेशा फैसला किसको सामने रख के किया जाएगा? बोलो ना, असबाब को। तो इस्लाम असबाब इख्तियार करने का हुक्म देता है, असबाब से दूर नहीं करता आपको। जब तक मुसलमानों ने असबाब इख्तियार किए, दुनिया पे हुकूमतें की हैं, सुल्तान मोहम्मद फातिह ने तुर्की में, इस्तांबुल में, कुस्तुनतीनिया में जो किला फतह करना था,
اس کے لیے وہ اپنی صف میں بزرگوں کو بھی لے کر گیا جو دعائیں مانگیں گے, لیکن اس کے لیے بزرگوں کو تو لایا ہے دعائیں مانگنے کے لیے, لیکن اس نے پہلے اپنے انجینئرز کو کہا کہ اتنی بڑی توپ بناؤ جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کے پاس اتنی بڑی توپ نہ ہو, جس کو لوگ کے بولیں یہ توپ ہے. کہتے نا کیا توپ چیز ہے, کیونکہ اتنی چوڑی دیوار ہے قسطنطینیہ کے قلعے کی کہ اس دیوار کو چھوٹی موٹی توپوں سے توڑنا ممکن نہیں ہے. وہ کہہ سکتا تھا ہمارے پاس اتنے بڑے بزرگ ہیں, نیک لوگ ہیں, اتنا بڑا لشکر ہے, اور نبی نے خوشخبری بھی دی ہے قسطنطینیہ فتح ہوگا. آپ نے فرمایا سب سے بہترین لشکر وہ ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ تو بتا دیا آپ نے, لیکن کیا مطلب, بس ہم چلے جائیں فتح کرنے؟ کیوں نبی نے کہا ہوگا فتح. بھائی نبی نے ڈیٹ نہیں بتائی ہے کہ محمد فاتح کے ہاتھ پہ ہوگا یا اس سے پہلے کسی کے ہاتھ پہ ہوگا, اس کے ہاتھ پہ ہوگا جو اسباب اختیار کرے گا. 700 سال کے بعد جا کے یہ پیش گوئی پوری ہوئی ہے نبی کی. 700 سال پہلے بھی حملے ہوئے ناکام. کیوں؟ دشمن زیادہ طاقتور تھا اور جو اٹیک کرنے والے وہ دشمن کے مقابلے میں کمزور, حالانکہ نیک تھے. صحابہ, تابعین, تبع تابعین, انہوں بھی حملے کیے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے وہاں قسطنطینیہ میں دیکھ کے آیا ہوں. لیکن کیا بھائی دنیا دار الاسباب ہے. صحابہ نے کوششیں کی اپنے لحاظ سے, جو وسائل اختیار کر سکتے تھے کیے, نہیں ہوا فتح. سلطان محمد فاتح نے کہا کیوں نہیں ہو رہا, اس قلعے کی ایسی کی, اتنی چوڑی دیواریں ہیں نا اس قلعے کی, اس دیوار کی جو استنبول کے گرد انہوں نے کھینچی تھی رومیوں نے, یا تو یہ عیسائیوں نے تھی یا عیسائیوں سے پہلے حکومت تھی فارس کی, ایرانیوں کی, جو مجوسی تھے, آگ پرست تھے. اب اس میں دونوں قول ملتے ہیں ہمیں, مجھے پوری تحقیق نہیں ہے کہ یا تو یہ مجوسیوں نے بنائی تھی پہلے آگ پرست. دو ہی بڑی سپر پاور گزری ہے نا بھائی, ایک ایرانیوں کی گزری ہے اور ایک مسیحی. اس سے پہلے تو یہودیوں کی تھی. دیکھو پہلے یہودیوں نے دنیا میں حکومت کی ہے, سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے دور میں. ہر جگہ کس کی تہذیب نظر آتی تھی؟ یہودیوں کی. سلیمان علیہ السلام کا نا پورا حدود سے آ کے خبریں دی ہیں, ملکہ سبا ہے, وہ ملکہ سبا کو بھی فتح کر لیا اور وہ پھیلتے چلے گئے. تو جو سپر طاقت تھی دنیا میں, جو سلطنت قائم تھی, وہ کس کی تھی؟ یہودیوں کی. اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں جا رہا, اس سے پہلے بھی بہت لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں, تو ماضی قریب کی بات میں کر رہا ہوں. اس کے بعد اللہ نے کس کے ہاتھ میں روحانی خلافت دی ہے؟ مسیحیوں کے ہاتھ میں, حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والے. یہ پھیلتے چلے گئے جنگوں کے ذریعے بھی, دعوت اور تبلیغ کے ذریعے بھی. کچھ علاقوں کو تو عیسائیوں نے تلوار کے زور سے فتح کیا, کچھ ایسے تھے جو خود بخود پوری اسٹیٹس مسیحی مذہب میں داخل ہو گئیں کیونکہ اس میں اٹریکشن تھی. لیکن یہ جو مجوسیوں کی حکومت تھی, آگ کی پوجا کرنے والے ایران کی طرف تھے, یہ ان کی اپنی ایک الگ ریاست تھی, بہت بڑی اسٹیٹ تھی ان لوگوں کی بھی. تو یہ دو سلطنتیں, ایک رومن امپائر اور ایک ایرانیوں کی جو مجوسیوں کی امپائر تھی, یہ دو بڑی طاقتیں تھیں جب اسلام دنیا میں بولو آیا ہے. تو عیسائیوں کی لڑائی زیادہ تر انہی سے ہو رہی تھی, یا تو یہودیوں سے ہوتی تھی یا ان سے ہوتی تھی مجوسیوں سے. تو یہ جو استنبول ہے ترکی, یہ تھا پہلے مجوسیوں کے قبضے میں, آگ پرستش, آگ کی جو پوجا مشرک لوگوں کے. اب یا تو یہ دیوار انہوں نے بنائی تھی جس پر مسیحیوں نے اسی طرح سے حملہ کیا, بہت مشکل سے اس پہ قبضہ کیا, یا یہ کہ یہ بنائی کس نے تھی؟ مسیحیوں نے بنائی تھی. یہ دیکھنا پڑے گا کتابوں میں, اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن بہرحال مسلمانوں کے لیے اس کو فتح کرنا آسان کام نہیں تھا, اور نبی نے خوشخبری بھی سنا دی تھی, نعم جیش یغزو القسطنطینیہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہی بہترین لشکر ہے جو قسطنطینیہ کو فتح کرے گا, اور کیا ہی بہترین ہے وہ شخص جو, وہ امیر جو اس کو فتح کرے گا. 700 سال کوششیں ہوئی ہیں اس کو فتح کرنے کی, نہیں ہو پا رہا تھا. کیوں؟ اس لیول کے اسباب نہیں تھے جو انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے رکھے ہوئے تھے. حالانکہ اٹیک کرنے والے, حملہ کرنے والے میرے اور آپ جیسے نہیں تھے, بڑے اللہ والے, بڑے نیک لوگ تھے, بڑے بزرگ لوگ تھے وہ. لیکن نہیں بھائی, دنیا دار الاسباب ہے.
انہوں نے ڈیفنس کا سسٹم اتنا مضبوط کیا ہوا تھا, جس کی دیواریں اتنی چوڑی کہ اس پہ گدا گاڑیاں چل سکیں, بیل گاڑیاں چل سکیں, اتنی چوڑی دیواریں. ان دیواروں پہ آپ اس زمانے کے گولے مارو گے تو کیا ہوا, ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے خارش کی ہے, کھجایا ہے تھوڑا سا دیوار کو, اس کو کیسے فتح کریں. پھر 2 سمندروں کے بیچ میں ایک نہر ہے جو یورپ کے ترکی کو اور ایشیا کے ترکی کو الگ کرتا ہے, تو اس سمندر کو بھی کراس کرنا تھا, وہ بھی ممکن نہیں تھا. اور اس سمندر تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا, اس پانی تک کشتیاں پہنچانا ممکن نہیں تھا. کشتیاں سمندر کے راستے سے لے کر آئیں تو دشمن کا قبضہ تھا اس پہ, اور کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا, اتنی بڑی تعداد میں سمندری جہاز جیسی کشتیوں کو بائی روڈ لے جانا ممکن نہیں تھا. تو سلطان محمد فاتح نے 2 خاندانی کام کیے. بولا سب سے پہلے تو ایک اتنی بڑی توپ بناؤ کہ جس کو لوگ کہیں یہ کیا ہے, کیا توپ بنائی ہے, کیا توپ بنائی. یہ اسباب اختیار کیے اس نے. اور دوسرا, کھوپڑی استعمال کرو. جب تک ہم وہ جو 2 سمندروں کو ملانے والی پٹی ہے پانی کی, اس میں کشتیاں نہیں اتاریں گے, اور اتارے بھی چپکے سے, دشمن کو پتا نہ چلے, تو اس وقت تک ہمارے لیے اس کو فتح کرنا ممکن نہیں ہے. مشورہ ہوا کہ ایک ہی آپشن ہے ہمارے پاس, توپیں تو بنانا کوئی مشکل نہیں ہے, انجینئرز نے بنا لی بڑی بڑی توپیں, آج بھی رکھی ہوئی ہیں ترکی کے میوزیم میں آپ جائیں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خشکی کو پار کر کے پانی میں کشتیاں کیسے اتاری جائیں, جہاں مجاہدین کو بٹھا کے شہر کے اندر بھیجا جائے تاکہ وہ پیچھے سے بھی اٹیک کریں. 2 بڑے چیلنج تھے. نمبر 1 کشتیاں وہاں تک پہنچانا, نمبر 2 چپکے سے پہنچانا, کیونکہ دشمن دیکھ لے گا, وہ مارے گا. میں اور آپ ہوتے ہم کہتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, 10 لاکھ دفعہ اس کا ورد ہوگا. ہاں آؤ بیٹھو سارے, یا اللہ فتح کرا دے, یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں, اور ابھی تک گناہگار ہی ہیں کیونکہ اسباب اختیار کر نہیں رہے. پھر ہم جاتے, شف سرکار بھی ہمارے پاس ہوتا, ہم کہتے ادھر منہ کر کے جتنی تیرے پاس پھونکے آج ساری نکال دے یار. گورنمنٹ سے کہتے پھونک کے اسپیشل سلنڈر لے کر آؤ اور شف سرکار کے لگا دو تاکہ ہوا اندر جائے اور سرکار کے زمانے مبارک سے باہر نکلتی رہے ہوائیں. وظیفے کا خدا نہ خواستہ میں مذاق نہیں اڑا رہا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ بہت کارآمد دعا ہے. اس دعا کی برکت سے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے ہیں. مصیبتوں میں یہ دعائیں مانگنی چاہیے, یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں, پڑھنا چاہیے, لیکن پہلے کام تو پورا کرو بھائی. پیناڈول رکھی ہوئی ہے, بخار میں یوں یوں جھوم رہا ہے, ابے یہ 2 گولی کھاتے ہوئے تجھے تکلیف ہو رہی ہے, موت آ رہی ہے, کھا لے, پھر فاتحہ پڑھ کے پھونک بھی لگا دینا. وہ کھا نہیں رہی ہے, اور سارا زور کس پہ ہے, پھونکوں پہ ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے. وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے تو میرے ٹاپک کو میں چھوڑ دیتا ہوں. کوئی بات نہیں, آپ نے کون سے ایم اسلامیات کی تیاری کرنی ہے تو اگلے ہفتے سے پھر جہاں سے چھوڑا انشاءاللہ وہاں سے شروع کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی پہلے تو میں آج جو بیان میں نے ٹاپک لے کے چلا تھا اس میں ایک اہم حصہ رہ گیا سلطان محمد فاتح کا, وہ اسپیڈ کے ساتھ میں کمپلیٹ کر دوں, پھر دوبارہ اگلے جمعے میں اسی ٹاپک کو لے کے کوشش کروں گا آگے چلے ہم, کیونکہ لوگ جمعے کا بیان سن رہے ہوتے ہیں نا, جب کہتے ہیں یار یہ کیا بالکل ایک ادھورا چھوڑ دیا. تو میں اس پہ بیان کر رہا تھا نا کہ اسباب بھی ضروری ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی, اور دوسرا کام کیا کیا کہ اس کو پتا تھا کہ جب تک اس پانی کے اندر کشتیاں اتار کے شہر کے اندر لوگ داخل نہیں ہوں گے اور قلعے کے پچھلی سائڈ سے حملہ نہیں کریں گے, یہ فتح ہونے کا نہیں ہے, ناممکن ہے اس دیوار کو کراس کرنا. تو مشورہ ہوا, مشورے میں کیا طے کیا, میں یہ بتا رہا تھا, ایسا نہیں ہے کہ وظیفے ہی پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے بیٹھ کے, بس یہ کرو وہ, بھائی اسباب اختیار کیے. تو ان کے پاس ایک ہی طریقہ آیا کہ بھائی کشتیوں کو خشکی پہ چلانا پڑے گا, اور چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ چربی کو پگھلا کے خشکی پہ ڈالنا پڑے گا, جو پہاڑ پتھر ہیں ان پہ ڈالنا پڑے گا. تو جتنے جانور ہیں سب ذبح کر دیے بہت بڑی تعداد میں, اور یہ کام کرنا ہے راتوں رات, کے صبح تک رات کو کسی کو خبر نہ ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں.
اور اگر یہ پیکج ناکام ہو گیا نا تو گئے کام سے, کیونکہ جانور تو سارے جو کھانے کے تھے وہ تو کاٹ دیے, اب اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو انہوں نے کیا کیا, سارے جانور ذبح کیے, راتوں رات سب کی چربیاں پگھلا کے ڈالی ہیں اس پتھروں پہ کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ. اس کے بعد بڑی بڑی زنجیروں سے, پہلے زنجیروں کا انتظام پہلے کیا, کشتیوں کو کئی کئی لوگوں نے پکڑ کے گھسیٹا ہے, اور وہ زنجیریں آج وہاں بھی لگی. خدا کی قسم آدمی پاگل ہو جاتا ہے جذبے سے. جب ترکی کے میوزیم میں آپ جائیں نا, انہوں نے وہ لگائی ہوئی ہیں پوری تصویریں, یعنی ایک ظاہر ہے وہ اس زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے, یہ کس طرح بڑے بڑے پہلوان ان زنجیروں کو پکڑ کے کھینچ رہے ہیں. آدمی کہتا ہے یار ہمارا ماضی کیا تھا بھائی, آج کیسے پوستی قسم کے زبان کو بد تہذیبی, پھر وہ کہیں گے یہ مذہبی لوگ بد تہذیبے ہوتے ہیں. بہت پوستی ہو گئے ہیں یار ہم لوگ, بہت پوستی ہو گئے. میں تو توندے دیکھ کے اور تشریفیں دیکھتا ہوں نا جب لوگوں کی آگے ترچھی ٹائیں بائیں, ایک تو قدرت نے کسی کا بنا دیا ایسے, تو سب ایسے نہیں ہوتے. میں نے بار بار کہتا ہوں جب میں کسی موٹے کا مذاق اڑاؤں تو اس سے وہ موٹا ہے جو کھا کھا کے گینڈا بن گیا ہو. کچھ لوگ نیچرلی ہوتے ہیں, ہم نے بڑے علماء کو, نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے, جسم بھاری ہے ان کا, حالانکہ 24 گھنٹے میں ایک ٹائم کھاتے ہیں وہ, لیکن جو آڑا ترچا کھا کھا کے پڑا ہوا ہے, کھائے جا رہا ہے, ادھر سے سموسا کھا لیا, ادھر سے. ایک مولانا صاحب آئے, وہ سموسوں پہ سموسے کھائے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے اسٹیمنے کو 21 توپوں کی سلامی, اتنے سموسے ماشاءاللہ. ایک صاحب آئے, وہ بھی میں نے تو اپنے اکرام میں رکھے تھے سموسے ان کے آگے, 6-7 سموسے پیل دیے انہوں نے. مجھے مذاق نہیں اڑا رہا کہ آپ میرے گھر آؤ تو سموسا نہیں کھاؤ, آپ تو جتنا کھاؤ گے ہمیں خوشی ہوگی. تو لیکن مجھے ان کے اسٹیمنے پر بڑا ہوا کہ یار یہ بندہ ہے ماشاءاللہ 6-7 سموسے ایک ٹائم پہ کھا گیا. یہ پتہ ہے کیا ہوا, کچھ دنوں کے بعد اطلاع آئی کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے, اللہ معاف فرمائے. ان کو معدے کا کوئی کینسر ہوا, زخم اتنا خطرناک ہو گیا تھا کہ وہ موت میں تبدیل ہوا ہے. خیر اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو لیکن یہ کہ میرے بھائی تھوڑا سا میزبان کی تو یہی خواہش ہوگی, لوگ ہمیں کھلاتے ہیں کو ٹھوستے چلے جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے بھائی. تو میں جب ہم وہاں ترکی کے میوزیم میں گئے نا, جب انہوں نے یہ منظر دیکھا, انہوں نے پورا ایک اس کی فلم بنائی ہوئی ہے یہ کیسے لڑائی ہوئی تھی, وہ بالکل اوریجنل کے قریب جو بھی کتابوں میں لکھا ہے. تو آدمی کا بے ہوش ہونے لگتا ہے وہ, یار اب کیا ہمارے آباء و اجداد کیا تھے بھائی, کیا تھے وہ لوگ, کیسی انہوں نے جنگیں لڑی ہیں, کیسی لڑائیاں لڑا. اور ہم دیکھو منہ کے فائر دیکھو ہمارے, انقلاب لائیں گے, نظام تبدیل کریں گے, کوئی پیکج نہیں ہے نظام کی تبدیلی کا, مگر کریں گے, باتیں کریں گے, ہم تبدیل نہیں کریں گے ہم کچھ بھی. تو انہوں نے وہ زنجیریں دکھائی ہیں, اور وہ جو کس طرح بڑے بڑے پہلوان 10-10 لوگ پکڑ کے ایک ایک لانچ کو گھسیٹ رہے ہیں, کانوں کان دشمن کو خبر نہ ہو. کتنی محنت کی ہے یار. اور وہ کشتیوں کو لا کے جب پانی پہ ڈالا ہے انہوں نے, اور اس میں مجاہدین کی فوجیں سوار ہوئی ہیں توپے لے کے, اتنا بڑا لشکر صبح صادق سے پہلے دشمن کے علاقے میں اتر چکا تھا, پوری فوج اتر چکی تھی, ان کو خبر ہی نہیں, وہ حیران تھے. انگریزوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے, آپ انگریزوں کی تاریخ پڑھیں, مسلمانوں میں تو ہے ہی, گوروں نے بھی کہا ہے کہ دنیا میں ایسا ہم نے جنگ میں عجیب واقعہ کبھی سنا نہیں ہے ہم نے, کہ اتنا عجیب و غریب کام کیا ہو, کسی فورس نے یہ ٹیکنیک استعمال کی ہو. اور پھر پورا لشکر جب اترا ہے نا, پھر 2 طرف سے اٹیک ہوا ہے, ادھر سے بھی اٹیک ہوا فرنٹ سے, اور پچھلی سائڈ سے بھی اٹیک ہوا. تو انہوں نے جب جہاز آتے ہوئے دیکھے نا اپنی طرف, وہ حیران, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کون لوگ آ رہے ہیں. پھر پتا چلا یہ مسلمان ہیں. تو دونوں طرف سے جب دھنائی ہوئی ہے تو قبضہ ہوا مسلمانوں کا. سلطان محمد فاتح نے جا کے جو ان کا کلیسا تھا اس میں تقریر کی, جمعے کی نماز پڑھائی. وہ جمعے کی تقریر آج بھی موجود ہے اس کی. اتا ترک نے بدماشی یہ کی ہے کہ ترکی کا رسم الخط چینج کر دیا تاکہ ترک قوم کا اپنی ہسٹری سے ریلیشن ختم ہو جائے, رومن کر دیا اس کو. جیسے اردو بھی اب چینج ہو رہی ہے نا, تو جب اردو چینج ہو جائے گی, رومن میں آ جائے گی, تو کسی کو کیا پتا چلے گا علامہ اقبال کیا کہہ کے گئے اور ہماری ہسٹری کیا ہے. تو وہ رومن کر دیا, وہ نئی نسل بالکل پتہ ہی نہیں اس کے ہمارے باپ داداؤں کے کیا کارنامے تھے. اب طیب اردگان نے آ کے کافی کوشش کی اس رسم الخط کو بحال کرنے کی, اور وہی, لیکن وہ پراپر وے میں نظام کی تبدیلی کی پراپر وے میں کوشش اردگان نے کی ہے. اٹ از کالڈ کوشش. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں 2-3 پینٹس پتلون میں آئے, کالج میں نظام کی تبدیلی پر بیان کیا اور 15-20 مولویوں کو گالیاں دے کے چلے گئے. ہمارے یہاں نظام پتہ ہے کیسے تبدیل ہوتا ہے,
اسکالر آئے گا انگلش میں ٹھش پھش مارے گا اور کہے گا یہ مولوی نظام کی تبدیلی کے لیے کچھ نہیں کر رہے, یہ سب 2 نمبر ہیں, ان کو صرف نکاح طلاق کے مسائل آتے ہیں, استنجا کے مسائل آتے ہیں, 2 نمبر, نظام کی تبدیلی ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں زبردست, اگلی میٹنگ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. لوگ سمجھتے ہیں آپ کوئی پیکج آ رہا ہے, اگلی میٹنگ میں نظام کی تبدیلی کا خاندانی قسم کا پیکج. پھر آئیں گے, دیکھو یہ مفتی طارق مسعود کو دیکھو شادیوں پہ بیان کرتا ہے طلاق, نظام کے سسٹم کی تبدیلی پہ کوئی بیان ہوا نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ اسی کفریہ جمہوری نظام کے ساتھ کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے ہیں. سرکاری درباری پٹھو یہ سب مولانا دیکھو سب ایسے ہی ہیں, سسٹم کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات نہیں کرتا. کالج یونیورسٹی کے لڑکے جوش میں آتے ہیں, یار ایک بندہ ہے جو اس نظام کو غلط بھی کہتا ہے اور اس کی تبدیلی کی بات بھی کرتا ہے, ایک یہ ہے, 2 وہاں پائے جاتے ہیں. بس زبردست ایک دم لڑکوں کو جوش آ گیا, اگلی میٹنگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اگلی میٹنگ میں دیکھو اس مولوی کا پھر بیان آ گیا, استنجے کے طریقے بتا رہے ہیں, نماز میں سجدہ صاحب کے, نظام کی تبدیلی کی کوئی بات. میں کافی دنوں سے سن رہا ہوں, میں نے کہا شاید یہ کوئی تبدیلی کا طریقہ بتائیں گے. بھائی ہمیں تو 6 سال ہو گئے تبدیلی کی بات ہی کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ منہ کے فائر ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. پیکج وہ ہے, جامعۃ الرشید نے جب نظام کی تبدیلی کی کوشش کی ہے نا, تو یہ نہیں کہ صبح اٹھ دیا. تو پہلے مفتی عبد الرحیم صاحب نے ٹیمیں بنا کے مختلف ملکوں میں بھیجی ہیں. 20 سال پہلے مجھے یاد ہے جامعۃ الرشید کا وفد ترکی گیا تھا اور طیب اردگان کی تحریک کو پڑھنے کے لیے کہ انہوں نے کس طرح سے تحریک چلائی ہے, اسلامائزیشن کی کیا کوشش کی ہے. اس کے بعد مختلف تحریکوں کو پڑھ کے ان کو دیکھ کے ایک نظام کی تبدیلی کا ایک پیکج لے کر آیا جامعۃ الرشید. آپ دوسرا پیکج لے آؤ, وہ کوئی قرآن میں تھوڑی لکھا ہوا پیکج ہے, کوئی بھی لائے, لیکن لائے تو نا. میں یہ کر دوں گا, ہم یوں کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, انقلاب لائیں گے, کیا کیسے لاؤ گے؟ تو پیکج ویکج کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اب جا کے جیسے وہ یہ بیٹھے بیٹھے 4 شادیاں کروں گا میں, کیسے کرے گا؟ شادی دفتر والوں سے رابطہ کرے گا یا کسی کے بیوہ ہونے کا انتظار کرے گا یا آرڈر پہ کسی کو بیوہ بنائے گا, کیا کرے گا؟ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ بیوہ ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. میں کہوں یار کسی کو بیوہ ہونے کا تو انتظار میں یہ غلط طریقہ ہے کہ نہیں؟ خیر یہ تو زیادہ ہو گئی, لیکن باتیں کرنے پر حکومت کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. تو جب بھی کوئی بات کیا کرے نا, اس سے بولو کوئی سوٹیبل طریقہ آپ کے پاس ہے تو وہ کائنڈلی پیش کریں آپ, جب تک نہیں ہے تو جو ہے فی الحال اس پہ گزارا کریں. تو ہاں خیر, سلطان محمد فاتح نے کیا کیا, وہ پوری فوجیں لے جا کے جب دبا کے حملہ ہوا ہے نا, پھر جو اسلام آیا ہے ترکی میں, ترکوں کی جو خلافت قائم ہوئی ہے 350-400 سال تک, بلکہ 600 سال تک چلی ہے, وہ دنیا پہ ہماری حکومت تھی بھائی. تو اسباب اختیار کیے ہیں, ہوائی منہ کے فائر نہیں مانے تھے انہوں نے. تو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کے پاس, انجینئرز بھی تھے ان کے پاس, سائنٹسٹ بھی تھے, بزرگ بھی تھے. سلطان محمد فاتح اپنی فوج میں 2-4 بزرگ بھی رکھتا تھا کہ یار ان کی دعاؤں سے بھی اللہ کی مدد آئے گی. مادہ پرست نہیں تھا وہ. جب ترکی میں اٹیک کے لیے گیا ہے نا وہ, تو بڑے بزرگوں کو اس نے بلایا کہ آپ کا ہماری فوج میں رہنا ضروری ہے, آپ صرف مسلح بچھا کے دعائیں مانگو گے. لیکن دوسری طرف انجینئرز بھی ہیں, پلاننگ بھی ہے, سب کچھ ہے. ہمارے یہاں کیا ہے, فائرنگ ہے. میرا بھانجا ہے چھوٹا سا نا, بلکہ بھانجے کا بچہ, ہمارے یہاں چونکہ خاندان میں جلدی شادیاں ہوتی ہیں نا بچیوں کی, تو ہم بہت جلدی نانے دادے بن جاتے ہیں. میری بھانجیوں کی شادیاں بہت جلدی ہوئی تو ان کے بھی بچے ہیں, تو میں ان کا نانا ہی لگا. کیا خیال ہے؟ تو میرا پوتا سمجھ, نواسا سمجھ لو آپ, اتنا سا ہے. تو وہ ہر وقت پتہ ہے کیا کرتا ہے, جب بھی اس کے گھر میں جاؤ, اس کو ابا نے اس کو بندوقیں دلائی ہوئی ہیں وہ پانی والی نا, اور وہ کچھ اس نے کوئی ویڈیو دیکھ لی فوجیوں کی لڑائی والی. بچے جو دیکھتے ہیں نا سارا دن وہی کرتے ہیں. تو کارٹون انہوں نے دیکھ لیے کوئی فوجیوں کی لڑائی والے نا, تو سارا دن ہر وقت ٹھیاؤں ٹھیاؤں یہ کرتا رہے گا بیٹھ کے. پھر آئے گا یوں کر کے سلوٹ مارے گا جب بھی جاؤ نا گھر میں, پھر بندوق اٹھائے گا ڈھیاؤں 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 جب بھی جاؤ. میں نے کہا بھائی یہ نفسیاتی تو نہیں ہو گیا ہے, کیا کہہ رہے یار یہ کارٹون دیکھ دیکھ کے ایسا ہی ہو گیا ہے. تو اس بچے کے بھی منہ کے فائر ہے, منہ سے بھی بول رہا ہوتا ہے ٹھیاؤں, جب بندوق کی آواز نہیں آتی تو منہ سے شروع کر دیتا ہے ٹھیاؤں 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 ایسے. میں نے کہا آج تو نے بہت بندے گرا دیے ہیں بھائی, بہت بندے مار دیے, بس قتل و غارت کا یہ بازار اب مزید گرم نہیں ہونا چاہیے. تو بچہ ہے سب اس کے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی بہت سے اسکالرز آ رہے ہیں آج کل, منہ سے دبا کے فائرنگ کر رہے ہیں, جمہوریت کفر ٹھیاؤں ٹھیاؤں. اور
یہ مولوی لوگ بھی نظام کی تبدیلی کی بات نہیں کر رہے, ٹھا 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 3 گولیاں مولویوں کو مار دی. اور یہ 2 نمبر ہیں, یہ جتنے اسکالر ہیں شادیوں کی باتیں کرتے ہیں, 2 گولیاں ہمیں مار دی. لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں, اب پتہ نہیں کیا انقلاب آئے گا. ایجنسیاں ان کو اٹھا کے لے جاتی ہیں, ان کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے واپس بھیج, پھر آتے ہی پاکستان زندہ باد اور ہم اس ملک کے وفادار ہیں. ابے تو کوئی پیکج لاؤ خاندانی قسم کا یار, سوٹیبل پیکج ہو, باتیں نہ ہو.